नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल इहसान फ़क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह कसस और फिर अनकबूत और सूरह रूम की तिलावत सुनी आज तरावी में। तो अगेन कंसिस्टेंसी के साथ अगर पूरे कुरान पाक में हम देखते हैं मैसेज एग्जैक्टली उसी तरह से चल रहा है, बट आज अगर ख़ास तौर से एक आयत वर्थ नोटिंग है तो सूरह अनकबूत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, दोज़ हू स्ट्राइव इन अस, जो हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं, हमारे रास्ते पे एफ़र्ट्स डालते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, मोस्ट श्योरली वी विल शो देम द पाथ, हम उनको अपना रास्ता दिखाएंगे। इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ है। कई जगह पे कुरान में आता है मुस्लिमीन, कई जगह कुरान पे आता है मुमिनीन। यहाँ पे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मुहसिनीन। ये एहसान क्या चीज़ है? एक तो हम उर्दू लैंग्वेज के अंदर लफ्ज़ एहसान यूज़ करते हैं, एक वर्ड यही कुरान में जब आता है मुहसिन, एहसान, तो इसका मीनिंग ऑफ कोर्स वो मीनिंग भी एहसान किसी के ऊपर करना, अच्छाई करने का मामला, वो तो इन इट सेल्फ है ही। बट वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, दोज़ स्ट्राइव इन अस, दोज़ आर द मुहसिनीन। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा सहाबा कराम तमाम के तमाम तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा ने इसे रिवायत किया है। तो एक बेडुइन आया, अननोन पर्सन, अ स्ट्रेंजर केम टू द मस्जिद, नबी अलैहिस्सलाम की जो मदीनतुल मुबारक, मदीनतुल नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो स्ट्रेंजर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नोबडी न्यू कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, और देन इट वाज पेक्यूलियर बिकॉज कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन इनके हुलिये से ऐसा लग नहीं रहा ये कहीं दूर से आ रहे हैं। एक डेजर्ट का इलाका है, अगर दूर कोई सफ़र से आ रहा है तो उसके ऊपर सफ़र के कोई आसार होंगे, कोई थका हुआ बंदा होगा, उसके बाल ख़राब होंगे, नहीं, ऐसे लग रहा है कि अभी नहा के चमकते हुए बाल और बिल्कुल वाइट ज़बरदस्त ड्रेस, जैसे कोई अभी बिल्कुल तैयार होके आ रहा है। बहरहाल आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और तशरीफ़ फरमा दे, बिल्कुल सामने आके बैठ गए और उनके यहाँ पे घुटने मुबारक के पास यहाँ हाथ रखा और पूछा मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? अब तमाम सहाबा सोच रहे हैं कि ये एक बंदा आया, ये पूछ रहे इस्लाम क्या है। फरमाया कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो 5 हम अरकान इस्लाम जिसको बोलते हैं, ये इस्लाम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिर उस स्ट्रेंजर ने पूछा मल ईमान, ईमान क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व किताबी व मलाइकति कुल्लु मजमई। अब अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर ईमान, अब ज़ाहिर है एक मतलब मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, नमाज वमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन ईमान का उसके दिल के अंदर दाखिल होना वो एक अलग चीज़ है। एक तो चीज़ इस्लाम है जी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो अरकान इस्लाम है वो पूरे कर रहे हैं। ला यल्तिकुम मिन अमालिकुम शैया, आगे आएगा सूरह हुजरात में, उसका अजर पूरा पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ईमान वो अल्लाह पर, रसूलों पर, मलाइका पर, किताबों पर, बिन देखे गैब पर ईमान, वो ईमान है। फिर पूछा मल एहसान, एहसान क्या है? फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, तुम अल्लाह की इबादत इस हाल में करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को नहीं भी देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। अब इस कैपेसिटी में कोई इंसान पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारे, दैट इज़ एहसान। एक तो इस्लाम है, तमाम अमाल किए, फिर ईमान है, अच्छा जी मैं अल्लाह के रास्ते में निकला, मेरा ईमान भी मजबूत हुआ, मैंने मुजाहिदा किया, अपने नफ्स पर मुजाहिदा किया, ज़िक्र अस्कार की, तस्बीहात की, ईमान मजबूत हुआ। मगर एहसान का जो दर्जा है वो बहुत कम लोगों को हासिल होता है, ज़ाहिर है। फिर आगे पूछा कोई क़यामत के आसार बताएं। फरमाया कि ये जो शेपर्ड्स हैं, ये जो भेड़ बकरियां चराने वाले, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, जाके आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मिडल ईस्ट में देख सकते हैं।
ایک سے بڑھ کر ایک ریس چل رہی ہے، کون اس سے اونچی سے، اس سے ٹال سے، اس سے ٹال بلڈنگ بناتا ہے۔ پھر پوچھا اور کوئی علامات الساعہ بتائے، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ علماء نے لکھا ایسے ہوگا جیسے بیٹی ماں کو برا بھلا بول رہی ہوگی، سنا رہی ہوگی، جیسے وہ اس کی ماں ہے، ماں نہیں ہے۔ آج حالات الحمدللہ ہم سب کے سامنے، ہم دیکھ سکتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں جو فرما رہے ہیں۔ بہرحال وہ چلے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ تو آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز سکھانے کے لیے آئے تھے کہ دین کا میننگ کیا ہے۔ اب اسلام تو لے آئے، اب اسلام کے بعد ایمان لاؤ، پھر ایمان لانے کے بعد والذین جاہدوا فینا، ہم اپنی تفسیر کی کلاس میں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں القلم فی جیب، قلم جیب کے اندر ہے، فی کے مطلب اندر، فینا ہمارے اندر جو مجاہدہ کرے گا، لنہدینہم سبلنا، اسے ضرور ہم اپنا راستہ دکھائیں گے۔ تو اس مجاہدے میں ظاہر ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے نفس پر مجاہدہ کرنا، ذکر و اذکار سب سے بہترین، اس کا ایزیسٹ فارم ہے اللہ کے راستے میں اوپر ٹاپ تک پہنچنا اور احسان کا درجہ حاصل کرنا۔ اگر آپ ان ون ورڈ بولیں اس لفظ احسان کو ہماری اردو لینگویج میں آپ صرف تصوف سے ٹرانسلیٹ کر دیں تو وہ غلط اتنا زیادہ نہیں ہوگا، مور اور لیس سم تھنگ لائک دیٹ۔ بہرحال اس کے اندر بہت ساری مینیپولیشنز اور ان کو ہٹا دیں، لیکن پیور فارم مین اٹ سیلف یہ وہ چیز ہوگی۔ بہرحال ظاہر ہے تمام سب سے بڑا اونچا مقام تو اس میں انبیاء علیہم السلام کا ہی ہے، اور انہی کی ساری بار بار ہم دیکھتے ہیں قصے ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ فارم سے انہی کے قصے ریپیٹ ہو رہے تھے۔ سورہ قصص میں بھی ہم نے دیکھا، باقی تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہی، جب وہ وہاں سے مدین تشریف لے گئے اور وہاں ان کی ملاقات شعیب علیہ ویل کے اوپر ان کی بیٹیوں سے ہوئی، انہوں نے ان کی مدد کی اور وہ انہیں شعیب علیہ السلام کے پاس لے گئے، انہوں نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور وہ ان کے ساتھ رہے ایٹسیٹرا، وہ ساری چیز۔ مگر ایک وہ چیز ورتھ نوٹنگ، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں ایک قصہ آتا ہے قارون کا، یہاں پہ سورہ قصص میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قوم موسیٰ کا ایک آدمی تھا، فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ، اس کی جو خزانہ تھا، ہم نے اس کو کنوز، خزانے، اس کو ہم نے ویلتھ، ایسی مٹیریلسٹک ویلتھ عطا فرمائی تھی، ایسی مٹیریلسٹک ویلتھ تھی اس کے پاس کہ جب یہ جاتا تھا تو سینکڑوں ہیوی القوہ ہیوی بلڈ کے لوگ، سینکڑوں انیمپل صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کے ساتھ چلتے تھے، اتنا خزانہ تھا اس بندے کے پاس۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اس کو ظاہر نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ زکوٰۃ دیا کرو، اپنے مال میں سے حق نکالو غریبوں کا۔ تو یہ آگے سے کیا کہتا ہے، جب اسے حق بات کی دعوت دی، اللہ کے راستے میں بلایا، تو کیا کہتا ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو میرے پاس سب کچھ ہے نا، یہ تو میرے اپنی نالج کی وجہ سے، میرا اپنا کمال ہے، اس میں کسی اور کا کمال تھوڑی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ان اللہ قد اہلک من قبلی من القرون من ہوا اشد منہ قوہ، کہ بھائی اللہ نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور اس سے بچ کے رہو۔ بہرحال یہ نصیحت حاصل کرنے والا نہیں تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ گزرتا تھا بازاروں میں سے، یہ اس کے پیچھے پوری ایک فوج چل رہی ہے لوگوں کی، اس کے خزانوں کی چابیاں اس کے اٹھا کے ساتھ، اور لوگ دیکھتے تھے، وہ اس سے انسپائر ہوتے تھے کہ یار کیا بندہ ہے یہ، کیا پیسے والا بندہ ہے، کیا ویلتھ ہے اس کے پاس، یہ اصل بندہ ہے۔ جو لوگ دنیا کی محبت رکھتے تھے اپنے اندر، حسرت سے، یا لیتا نہیں کہتے، حسرت سے وہ لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ وقال الذی اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ ما كان من المنتصرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر آیا اور اس کو اس کے گھر سمیت دھسا دیا گیا زمین میں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین کو کہ اسے دھسا، وہ اندر گیا، اس کے پاؤں دھسے، پھر اس کی باڈی کا ہاف حصہ، پھر وہ پورا دھستے پورا زمین کے اندر دھس گیا۔ ایک نکتہ علماء نے لکھا ہے کہ اسے اللہ نے جب کہا نا دھس جا، جب وہ زمین میں دھسا دیا گیا اندر، تو اب کس لیول پہ جا کے رکا، یہاں پہ رکنے کی بات نہیں آئی، کتنا اندر جا کے دھس کے، کتنا اندر ڈیپتھ میں جا کے وہ رکا،
اس کے اوپر علماء نے پھر بڑی ایک ہمیں بحث ملتی ہے کتابوں میں. بہرحال ایک لب لباب بات کا یہ بھی نکلتا ہے کہ اٹس لائک اے پینڈولم نہیں ہوتا, ایک طرف سے جاتا ہے اندر دھس 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 کے دوسری طرف سے نکلتا ہے, اینڈ دین اگین اس طرف سے جاتا ہے اور اس طرف سے نکلتا ہے, تو وہ کنٹینیوس قیامت تک دھستا رہے گا دھستا رہے گا دھستا رہے گا, اندر زمین میں گریو ہوتا رہے گا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایسے ظالم لوگوں سے بچنے کی اور انہیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ وہ آئے گی تبھی جب ہم والذین جاہدوا فینا, جب ہم اللہ کی راستے میں محنت کریں گے تو وہی تبھی ہم وہ پائیں گے جس کے بارے میں آ رہا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. یہ ان کے لیے ہے جو دنیا کے اندر بڑائی نہیں چاہتے. علو کہتے ہیں بڑائی کو. جو لوگ یہ جو تلک دار الآخرہ ہے, جو آخرت کا گھر ہے, یہ ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا کے اندر بڑائی نہیں چاہتے, ولا فسادن, نہ ہی فساد پھیلانے پہ لگتے ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے پہ, زمین پہ فساد پھیلانے پہ نہیں لگتے. یہ ان کی نشانی بتائی اللہ نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایسا بننے کی, ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے تو ظاہر ہے اللہ کے راستے میں محنت کرنی پڑے گی. پہلی آیت دیکھیں سورہ عنکبوت کی, حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ یہ لوگ دے تھنک, حسیبہ کہتے ہیں گمان کرنے کو, ان کے دماغ میں ایسی کوئی بات ہے کہ یہ ایسی چھوڑ دیے جائیں گے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے, یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا, ان سے آزمائش نہیں ہوگی کیا, ان سے وہ ٹرائل نہیں ہوگی کیا, ایسے ہی یہ لوگ اوپر ٹاپ تک پہنچ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ مَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ مَنَ الْكَاذِبِينَ. اس سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے فتنے میں اس کے اوپر بات, جو ٹرائل کے اندر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عذاب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, ایسی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ سونا ہوتا ہے نا, گولڈ ان اٹس امپیور فارم, جب اس کے اندر کھوٹ ہوتا ہے, ملاوٹ ہوتی ہے نا, اسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے, پھر وہ ہائی ٹیمپریچرز کے اوپر سیورل 100 ڈگریز فرنیس کے اندر جب وہ جاتا ہے, اس فرنیس کے اندر وہ پگھلتا ہے. اتنا ہائی لیول گرمی ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ سونا اس میٹل کو پگھلا دیتا ہے, پھر وہ بالکل لیکوڈ فارم میں بنتا ہے, اینڈ دوبارہ جب اس کو سولیڈفائی کیا جاتا ہے اب وہ پیور فارم میں ہوتا ہے. تو یہ اس بھٹی میں ڈالنے کا مطلب فتن, اس کو کہتے ہیں فتن الذہب. ذہب یعنی ذہب گولڈ ہے, گولڈ کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس فرنیس میں ڈالنا, اس کو اس بھٹی میں ڈالنا, اس سے وہ پیوریفائی ہوتا ہے, آپ کو پیور گولڈ ملتا ہے. تو اسی طرح ایک مسلمان بھی جب اللہ وہ آ رہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ ہمارے راستے میں جو چلے گا اس کو تو ہم ضرور ہدایت دیں گے. تو ہدایت دینے کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ اسے لا کے اس کی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں مل جائے گا سب کچھ. اللہ کے راستے میں جب کوشش کریں گے, نکلیں گے باہر, محنت کریں گے, اپنے نفس پر مجاہدہ کریں گے, ذکر اذکار کریں گے, تو ظاہر ہے پھر لوگ برا بھلا بھی بولیں گے, لوگ اگینسٹ بھی ہوں گے, لوگ حسد بھی کریں گے, لوگ جیلس بھی ہوں گے, اور دوسرے تو بعد میں ہوں گے. پہلے اپنے اراؤنڈ, اپنے سراؤنڈنگ میں, اپنے سبلنگ, ماں باپ, بھائی بہن, دوست یار, اندر سے یہی سب سے پہلے وہ فتنہ عذاب کے اوپر آپ کو آزمائیں گے. یہ دین کا طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا بولنے والے کوئی دوسرے تو نہیں تھے, اپنے ہی جو چاچا ابو لہب, ابو جہل, اپنے وہ لوگ عتبہ اور شیبہ, یہ سارے اس کی جو اولاد ہیں, یہ تو اپنے ہی رشتہ دار ہی تھے, کوئی دوسرے تو نہیں آگے برا بھلا بول رہے تھے. تو پتہ یہ چلا یہ سنت اللہ, اللہ کا کی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے اپنوں نے نہیں چھوڑا تو ہماری کیا اوقات ہے. تو اسی لیے فرمایا حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے اور ہمارے پر تو کوئی آزمائش ٹرائل آئے گی نہیں. ایسا نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی ٹرائل اینڈ ایرر, اس سے اللہ ٹیسٹ کرے گا اپنے بندے کو. بہرحال جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ, ایک چیز دیکھیں 21ویں پارے کا پہلی آیت, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اس کتاب کی تلاوت کرو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اس کتاب جو تم پر وحی گئی گی اس میں سے تلاوت کرو. واقم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اور یہ جو نماز ہوگی نا, جب نماز کو قائم کرنا ان اٹ سیلف, قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف نماز پڑھ نہیں لی بلکہ اس کے سارے جو لوازمات ہیں ان کی بھی پوری
طرح سے دیکھ بھال کے اور پھر نماز ادا کی جائے کہ ٹائم بھی ہو، جگہ کا پاک ہونا، اور تمام خشوع و خضوع کے جو اس کے مسائل ہیں. اب نماز قائم کی تو وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ فحشا برائی کو، گندگی کو، غلاظت کو اور بے حیائی کو آپ سے دور کرتی ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہوگا پھر اچیو؟ والا ذکر اللہ اکبر. یہ سب کرنے کا اینڈ مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو آتا ہے نا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے. تو تمام چیزیں کرنے کا ان اٹ سیلف جو مقصد ہے، اصل مقصد اللہ کی یاد اور اللہ تک پہنچنا ہے. بہرحال وہ پہنچنے کے طریقے یہ مختلف علماء نے بنائے ہیں، اور مین چیز یہی ہے جو آگے سورہ عنکبوت میں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضا واسعۃ فانی فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے. تو بس اللہ سے دعا یہی کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ واقعی من دابۃ لا تحمل رزق اللہ یرزقها وایاکم وهو تمام کے تمام جو دابات مینز ایون جانور بھی ہیں، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس کے پریشان ہونے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو مین چیز یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے نفس پر مجاہدہ کرنا، دیٹ از واٹس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اگر ہم پوری شریعت کے لیے سمجھیں. جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ، سورہ روم ہم نے آج سنی. سورہ روم کا مطلب ہی یہ روم وہ علاقہ تھا جو بائزنٹین امپائر تھا. ایک طرف کیسر جو پرشین امپائر نارتھ ایسٹ کی طرف، حجاز سے نارتھ ایسٹ کی طرف پرشین امپائر تھا جسے کسرا کہتے تھے، اور کیسر روم ویسٹ کی طرف تھا جسے بائزنٹین امپائر. آج کے دور میں سیریا وغیرہ تھا، سیریا، لیبنان اور یہ سارے کنٹریز آج کے دور میں اس باؤنڈری میں آتے تھے، اور اس کا کیپٹل واز قسطنطنیہ وچ از استنبول. تو یہ پرشین اور یہ رومیز، ان کی آپس میں جنگ ہوئی اور یہ رومی جو تھے یہ ہار گئے. اب مسلمانوں کو ایک طرح سے ایک ذرا سی ایسوسیشن عیسائیوں کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ ایٹ لیسٹ اللہ کو مان رہے تھے کسی نہ کسی فارم پہ، اور جہاں دوسری طرف جو پرشینز تھے دیور پیور پیگن ورشپرز. تو اس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے جب بات کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، وہ تفسیر کی کلاس میں انشاءاللہ واقعہ گزر سکتا ہے، بٹ یہ اس واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. اللہ نے یہاں پہ بشارت دی کہ آج تو وہ ہارے ہیں، لیکن ان قریب کیا ہوگا کہ یہ جو رومی ہیں یہ ان پرشینز کو ہرائیں گے دوبارہ. اور غزوہ بدر کے ٹائم پہ یہی ہوا. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد غزوہ بدر بھی ہے، لیکن اسی دوران یہ بھی ہوا کہ رومیوں نے بھی پرشینز کو فتح دی اور فتح ہوئی ان سے، اور یہ اسی کی بشارت کا نتیجہ تھا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ایک چیز صرف مسکنسیپشن ہوتا ہے، ہم لوگ اکثر یہ روم آیا نا قرآن میں، غلبت روم، تو روم سے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی اٹلی کے اندر ایک روم ہے شہر. اس سے مراد روم نہیں ہے، اس سے مراد روم کا مطلب ہے بیزنٹین امپائر جس کا کیپٹل واز کرنٹ ڈے استنبول قسطنطنیہ. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، اس پہ ایمفسس ڈالنے کی، اس پہ محنت کرنے کی، مجاہدہ کرنے کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ بھی ان لوگوں کے اندر کسی طرح سے کسی فارم میں نام ہی لکھوا دیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.